रहीम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ख़ास है और वो इसलिए क्योंकि आज मैं अपने टीचर सर जावेद इकबाल साहब के पास बैठा हूँ और आप जो हैं रावलपिंडी रीजन में सबसे मशहूर सबसे फेमस केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आप बेसिकली अस्करिया कॉलेज में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा ग्लोबल एजुकेशनल एकेडमी में इंट्रेंस टेस्ट के केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे और सर सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करता हूँ। सर आप अपने टीचिंग कैरियर के बारे में हमें बताएं कि आपने इतने टाइम से आप जो है ना केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं और रावलपिंडी में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये सर कैसे हुआ, अपनी इस जर्नी के बारे में सर हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है सर कि जब भी मैं अक्सर बच्चों से भी बात करता हूँ, बाकी लोगों से भी बात करता हूँ, यंगस्टर से भी बात करता हूँ कि जो आपके करियर का स्टार्ट है वो बड़ा टफ़ होगा। इसलिए जब भी आप अपना काम शुरू करें तो उसमें घबराएं नहीं। पहले 2 साल 3 साल आपको इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे, तो फिर आप एक जगह पे जब बैठ के काम करेंगे और जो काम आपने करना है उसकी अगर आप स्किल सीख लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा। और जब तक आपको स्किल नहीं आती, आप चाहे जितनी मर्ज़ी डिग्रीज़ ले लें, आप कभी भी अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते, चाहे वो किसी फील्ड के भी आप हों। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिस काफ़ी करें। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी सर। अच्छा सर, टीचिंग प्रोफेशन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे आप नहीं कमा सकते और इसमें आप एक अच्छी जो है वो ज़िंदगी शायद नहीं गुजार सकते। कुछ मिथ्स है हमारी सोसाइटी में, तो क्या ये सच है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि मैं तो समझता हूँ कि जितने अर्निंग आप टीचिंग में कर सकते हैं ना, इतनी कहीं नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि आप देखें, सुबह तकरीबन 8 से 2 बजे कॉलेज की टाइमिंग है, उसमें आपको अलग से सैलरी मिलती है। शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं और आप अच्छे पढ़ाने वाले हैं तो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बंदा कहे कि टीचिंग में पैसा नहीं है तो ये गलत होगा। अच्छा सर, चूँकि आप इंट्रेंस टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिसको हम नॉर्मली एंट्री टेस्ट बोलते हैं, तो मैं उस पर आपसे पूछूंगा सर, एक बच्चा जो एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में 85% 90% और 90+ % ले लेता है, तो क्या वजह होती है कि यूनिवर्सिटीज़ उसका एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती है? और दूसरी बात है फिर इस बात की क्या वजह होती है कि बच्चा इतनी परसेंटेज लेने के बाद भी इंट्रेंस टेस्ट को बड़ा जो है ना वो सर पे सवार कर लेता है, ठीक है, और डिफरेंट कोचिंग एकेडमीज़ बनी हुई हैं जो कि बड़ा प्रोफेशनली बच्चों को ट्रेन करवाती है। तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है जब एक बच्चा इतनी अच्छी परसेंटेज ले लेता है ऑलरेडी एफएससी में? अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा और बच्चों को भी ये बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए कि आप ऐसा क्यों होता है कि हम इतना एफएससी करने के बावजूद भी हमारी इंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन रह जाती है। और मैंने 18 ईयर मुझे तकरीबन हो गया इंट्रेंस टेस्ट को पढ़ाते हुए, और जो मैं समझता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो 4 से 5 पॉइंट हैं जो कि इंट्रेंस टेस्ट में लोग रह जाते हैं। उसमें पहली वजह क्या है? एक तो ये है कि बच्चे के जहन में ये होता है कि इंट्रेंस टेस्ट 40 से 60 डेज़ की तैयारी को कहते हैं, जबकि मैं कहता हूँ बच्चों, ये पहले दिन जाके मैं क्लास में बताता हूँ कि इंट्रेंस टेस्ट 40 से 60 डेज़ की तैयारी को नहीं कहते। इसके पीछे आपके 2 साल की एफर्ट होती है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने कैसे पढ़ा, क्या उसको रट्टा लगाया या समझ के पढ़ा? अगर आपने अच्छा समझ के पढ़ा हुआ है तो फिर वो 40 या 60 डेज़ आपको जो मिलते हैं, जो मुख्तलिफ कोचिंग अकेडमीज़ जो है आपको ट्रेनिंग कराती हैं, तो उसमें आप पॉलिश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ, आपका एफएससी का सिलेबस यानी आपने रट्टा लगाया या समझा नहीं है, तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो एक तो नहीं होती। इसलिए इसमें एक तो देखें कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही अपने कंसेप्ट साइंसेस के अंदर अच्छे बनाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमारे पास एफएससी में बच्चा आता है तो वो ये कहता है कि सर मुझे नोट्स चाहिए। आते ही नोट्स की वो उसकी डिमांड होती है, जबकि मैं देखता हूँ कि इंट्रेंस टेस्ट में वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो लाइन टू लाइन रीडिंग करते हैं बुक की। और ये शुरू से अगर बच्चे अपनी बुक की एक एक लाइन
ایک ایک لائن اگر ریڈ کریں اور ساتھ خود نوٹس بنائیں, ان چیزوں کو خود ری ارینج کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے. ایک تو لائن ریڈنگ بھی بہت ضروری ہے. تیسری چیز, جو بچے کچھ کہتے ہیں سر ان کے کنسیپٹ بھی بہت اچھے ہیں, لائن ٹو لائن ریڈنگ بھی انہوں نے بک کو ہائی لائٹ بھی سارا کیا ہوا ہے. پھر کچھ بچوں کو بیسیکلی سمجھ لیں کہ ٹائم مینجمنٹ ٹیسٹ میں نہیں آتی. اب ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اور اس میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو شارٹ کٹ ٹیکنیکس نہیں آتی, جو کہ ٹیچر آپ کو کلاس میں سکھاتا ہے, شاید ریگولر کلاس میں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جب آپ انٹرنس ٹیسٹ میں اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا سلیبس تو آپ کو بہت اچھا آتا ہوتا ہے, آپ کو وہ شارٹ کٹ ٹیکنیک سکھا دیتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ اس ملٹیپل چوائس کو ود ان 1 سیکنڈ یا تھوڑے ٹائم میں کیسے کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی بچہ انٹرنس ٹیسٹ میں نہیں جا رہا تو اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں جب آپ انٹرنس ٹیسٹ کا پیپر اٹیمپٹ کرو تو اس کو 3 سیشن میں سالو کیا کرو. 3 سیشن میں کیسے سالو کریں کہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس ملٹیپل چوائس ہیں کچھ ایسے آئے ہوں گے, 50% ایسے آئے ہوں گے جو آپ سمپل پڑھتے جائیں گے اور آپ کے پیٹ وہی اسٹیٹمنٹ ہیں, وہی فیکٹر کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کو بک میں پڑھا ہوا ہے, آپ فوراً آنسر دے دو گے. دوسرے سیشن میں وہ سوال سالو کریں جو آپ کے چھوٹے موٹے ہیں لیکن وہ لنک ہے کسی چیز کے ساتھ, اس کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. اور آخر میں بڑے ملٹیپل چوائس کو آپ ہاتھ ڈالیں, کیونکہ آپ کو اگر ٹائم نہیں بھی بچے گا تو اینڈ پہ اگر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو آپ ان پہ تکا لگائیں گے تو آپ کے کم غلط ہوں گے. لیکن کچھ بچے شروع سے ایک سیکوینس سے کرنا شروع کرتے ہیں, بڑے بڑے ملٹیپل چوائس وہ کر تو لیتے ہیں لیکن آخر میں ان کے پاس اتنے ملٹیپل چوائس بچ جاتے ہیں کہ جو آسان ہیں ان پہ بھی تکے لگا دیتے ہیں. جب ان پہ بھی وہ ملٹیپل چوائس ایسے کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کے رانگ کوسچن زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر ایک رہ جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹ کی غلطی بھی ہے اس انٹرنس ٹیسٹ کے لحاظ سے, کہ جب بچے کا ٹھیک ہے انٹرنس ٹیسٹ بچے نے دینا ہے, بچے کو آپ چانس دیں, انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئرنگ جانے دیں, میڈیکل میں جانا چاہتا ہے, کسی اور میں جانا چاہتا ہے, لیکن اس کے اوپر اتنا پریشر ہم ڈال دیتے ہیں بچے کے اوپر کہ بچے تو نے بس یہ کرنا ہی کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہ بچہ ایگزام کے دنوں میں ڈپریس ہو جاتا ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں نارمل میں اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں ملٹیپل چوائس, جیسے ہی ایگزام آتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا بچہ ملٹیپل چوائس میں بہت نیچے رہ جاتا ہے. کیا ہے کہ وہ ڈپریس ہو گیا, ایگزام کا اتنا پریشر لے لیتا ہے کہ اس کا مائنڈ اس طرح فریش نہیں ہے. ایک اور چیز میں آبزرو کرتا ہوں اور اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ یار انٹرنس ٹیسٹ جس دن آپ کا ہوتا ہے آپ رات کو لیٹ پڑھتے رہتے ہو, اچھا اس سے 3 دن پہلے آپ اتنا پڑھتے ہو کہ آپ کا دماغ بالکل سو جاتا ہے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ بچے جس دن آخری پیپر ہے اس دن آپ نے 9 بجے سو جانا ہے, صبح کوئی کتاب نہیں لے کے جانی اور بالکل فریش ہو کے جانا ہے. جب آپ فریش ہو کے جائیں گے, دماغ آپ کا فریش ہوگا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. ایک یہ ہے کہ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں یار موٹیویشنل ویڈیوز ضرور دیکھا کریں, اس سے بندہ بہت موٹیویٹ ہو جاتا ہے. موٹیویشنل ویڈیو دیکھیں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, آخری ایگزام کے دنوں میں ڈپریس نہ رہیں, اللہ بہتر کرے گا. تو انشاءاللہ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ بیسیکلی سلیکشن کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچوں کو زیادہ تر مسائل آتے ہیں. جب میں کسی بچے سے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے سر مجھے یہاں پرابلم آ رہا ہے. تو ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں انٹرنس ٹیسٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا سر, ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن 2 اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, عسکریہ اور گلوبل, اکثر بورڈ کے جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ انہی اداروں سے مجھے نظر آتے ہیں. تو سر کیا وجہ ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے, اور ایک تو میں آپ سے ان اداروں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اور دوسرا میں یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو بچہ بورڈ کو ٹاپ کرتا ہے اور ایک دوسرا بچہ جو بورڈ کو ٹاپ نہیں کرتا لیکن اچھی پرسنٹیج لے لیتا ہے, وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جو ایک ادارے کو اور ایک اسٹوڈنٹ کو جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس دے دیتی ہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی احمد منصور ہمارے پاس فیڈرل بورڈ میں جب ٹاپ اس بچے نے کیا تو میں نے اس کا انٹرویو نا اپنی کلاس میں بچوں کے پاس لے کے گیا سر اسے, اور میں نے اسے کہا کہ یار ان بچوں کو ٹپس بتائیں کہ آپ بیسیکلی آپ کے نمبر کیوں آئے. تو اس نے کہا کہ ایک تو سر سب سے بڑی وجہ جو سائنسز والے بچوں کو آتی ہے, سائنسز کی بہت اچھی تیاری کرتے ہیں لیکن آرٹس کے سبجیکٹ کو وہ بالکل ٹائم نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ان کے آرٹس کے سبجیکٹ کے اندر نمبر کم آ جاتے ہیں اور پھر وہ پرفارمنس ان کی ٹھیک ہے لیکن اوورال ٹاپر میں نہیں جاتے. دوسری چیز ایک جو نظر آتی ہے سر کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ مطلب
چیزوں کو کہتے ہیں کہ شارٹ سے شارٹ لکھنے کی کوشش کریں. اگر بورڈ میں پوزیشن لینی ہے آپ نے, تو وہ شارٹ کوشچن, وہ بچوں کو بتا رہا تھا کہ کم از کم بھی شارٹ کوشچن اگر میں نے لکھا ہے تو ایک پیج پہ میرے 2 ملٹیپل چوائس آئے ہیں, شارٹ کوشچنز آئے ہیں. میں نے شارٹ کوشچن کے اندر شارٹ کوشچن گھسانے کی کوشش نہیں کی. پھر اسی طریقے سے اگر پاک اسٹڈی کے لحاظ سے میں نے کہا, بچے کو پوچھ رہے تھے یار پاک اسٹڈی میں یا اردو میں کیسے نمبر آئے, تو اس نے کہا میں نے نمبر آف ہیڈنگز بہت زیادہ کریٹ کی. تو ان چیزوں کی دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کے آپ کہتے ہیں کہ سر یہ بچے کیسے ہوتے ہیں, دیکھیں ان کا سلیبس ختم ہونے کے بعد ان کی بہت زیادہ ان سے فل لینتھ پیپر لیے جاتے ہیں. ہم تقریباً ان سے 5 دفعہ لینتھ پیپر یعنی فل لینتھ پیپر جیسے ویسے ہوتا ہے فرسٹ ٹرم, سینڈر, پری بورڈ, لیکن ہم اس کے باوجود بھی ان سے اپنے کالجز میں, اکیڈمیز میں اس طرح کے پیپرز ان سے بہت زیادہ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے. اور پھر ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بچوں اگر آپ کے نمبر ہمارے پاس 85 میں سے 85 نہیں آ رہے تو بورڈ میں بھی نہیں آ رہے. تو وہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے سر کے ہاتھوں سے یا کسی اور سر کے ہاتھ سے میرے 85 میں سے 85 نمبر آئیں. تو جب وہ اس لیول کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ, تو امید ہوتی ہے کہ وہ بورڈ میں بھی اتنے نمبر لے جاتا ہے. سر اچھا سر, ایک بات جو کہ میں سوسائٹی میں دیکھتا ہوں, ہماری جو نوجوان ہے جو کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, میں ان کے کی وجہ سے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر آپ نے ٹیچنگ کے فیلڈ میں اپنا نام بھی بنایا, ماشاءاللہ آپ نے پیسہ بھی کمایا, ٹھیک ہے, شہرت بھی کمائی. کیا وجہ ہے, کیا بات ہے کہ پروفیسر جاوید اقبال میں وہ کون سی بات ہے جو عام جو مارکیٹ میں جو کیمسٹری کے ٹیچرز ہیں ان میں نہیں ہے, آپ میں ہے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ میں سب ہی ٹیچر اچھا پڑھاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں کچھ جو چیزیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کیا ڈیفیکلٹیز آتی تھی, جب وہ ایک ٹیچر پڑھا کے جاتا تھا تو مجھے کیا کیا پرابلمز آتے تھے. میں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ادھر اسٹوڈنٹ کی جگہ بٹھاتا ہوں اور خود سامنے جو ہے دیکھتا ہوں کہ وہ ٹیچر مجھے پڑھا رہا ہے اس کی بات مجھے سمجھ آئے گی یا نہیں. وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچہ بہت لو بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے جس کی اتنا نالج نہیں ہے. تو ایک تو میں تمام ٹیچر سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, ہم لوگ اب ایم ایس سی اگر ہم نے کی ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے, جس طرح بھی ہے, اگر ہم اپنا نالج ان بچوں پہ جھاڑنا شروع کر دیں گے تو لازمی بات ہے بچے کو تو لگے گا ٹیچر کو بہت کچھ آتا ہے لیکن بچہ کچھ نہیں کر پائے گا. ایک تو بچے کو آپ بچے کے لیول پہ آ کے پڑھائیں, پہلی کوشش کریں کہ بچے کو بچے کے لیول پہ آ کے پڑھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ مکس ٹرمینالوجی یوز کریں. ٹھیک ہے کہ ہمارا ہے, لیکن جو اس کو جس ورڈنگ میں جیسے اردو میں بچوں کو اچھی چیز سمجھا دیں اور سمجھانے کے بعد نوٹس جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروا دیں. تو پھر اگر آپ چیزیں ان کو ڈکٹیٹ کروا دیں گے, ساتھ ساتھ آپ ان کو کہیں گے بچوں یہ آپ نے سمجھ بھی لیا, ڈکٹیٹ بھی کرا دیا, آپ بک کی ریڈنگ بھی کر لیں. تو کوئی اگر آپ کا کیوری ہے, اس طرح کا کوئی کوسچن ہے, تو آپ مجھ سے اگلے دن کلاس سے پہلے ڈسکس کر لیں. پھر آپ جب بھی کلاس میں جائیں تو 2-4 منٹ کے لیے سر پہلے 2-4 منٹ ضرور بچوں سے موٹیویشنل کی بات کریں. ایسے نہیں چاہتے ہم نے یہ پڑھا تو آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا اس کی انرجی بحال کریں. وہ بیچارہ پتہ نہیں کس ماحول سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, ڈپریس ہے, پڑھنے کو موڈ نہیں کر رہا, اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. پہلے اس کو سمجھ کے اس کے بعد کلاس کا ماحول بن جائے تو پھر اس کو بتائیں لاسٹ ٹائم بچوں ہم نے یہ پڑھا, اور اس کے بعد آپ پڑھانا شروع کریں تو بچہ بھی انجوائے کرے گا. جب بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹیچر میرا دکھ سمجھتا ہے تو میرے خیال میں وہ بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, آپ کا کام بھی کرے گا. سر کرونا وائرس پینڈیمک ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ہمارے ہر سیکٹر کو اس نے ہٹ کیا. جو پرائیویٹ ایجوکیشن کا جو ہمارا ایک سیکٹر ہے یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بڑا سپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں جو کہ آگے چل کے سوسائٹی میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سر کیا مسائل آپ نے فیس کیے اس پینڈیمک کے دوران, اور آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرابلمس آ سکتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, اور گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے ساری چیزیں کھول دی ہیں, یعنی باقی سارے بزنس کھل چکے ہیں, تو ایجوکیشن کو بھی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کو بھی کھول دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ جو ہے ایس او پیز کے ساتھ اگر ہم ان کو کھولتے ہیں تو ہم ان کو ایسے شروع کر سکتے ہیں کہ سر پہلے یونیورسٹیز لیول کے بچے ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, تمام یونیورسٹیز کو کھول لیں, ان میں سے کچھ ایس او پیز کے ساتھ چلائیں, پھر تمام اس کے بعد کالجز پہ آ جائیں کچھ عرصے کچھ دنوں تک, دیکھیں کہ یہ ایکسپیرینس کامیاب ہے تو پھر آپ اسکول کی طرف جو ہے وہ بھی سوچیں. اب یہ ہے کہ سر پرائیویٹ سیکٹر کو کیا مسائل ہیں, دیکھیں گورنمنٹ ٹیچر جیسا بھی ہے اپنا سسٹم اس کا چل رہا ہے,
प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे इदारे हैं, बहुत सारे अच्छे इदारे हैं जो टीचर को पेमेंट कर रहे हैं, फुल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल नए इदारे हैं उनके टीचर्स को सैलरीज़ नहीं मिलती। अच्छा, वो इदारे यहाँ तक कि क्लोज़ भी हो गए हैं, लोगों के बिज़नेस एक किस्म के बंद हो गए हैं। तो इसमें अब बंदा ये कहे कि उनके जो है एक्सपेंडिचर नहीं है, तो देखें आप बिल्डिंग का रेंट होता है, क्योंकि इनकी ज़ाती बिल्डिंग्स तो नहीं होती। अच्छा, टीचर्स की अगर टीचर स्टाफ है तो उसको तो सैलरी बहुत सारे कॉलेजेस दे भी रहे हैं, कुछ चलो फुल दे रहे हैं, कुछ हाफ दे रहे हैं, लेकिन दे ज़रूर रहे हैं। लेकिन फिर अगर कुछ ऐसा है कि एडमिन स्टाफ है उसको सैलरीज जा रही होती है, तो इनके एक्सपेंडिचर तो उसी तरह हैं, लेकिन पीछे से पेरेंट का क्या है जी, वो स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे तो फिर पैसे किस चीज़ के। तो ये एक गलत कंसेप्ट है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम कह रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने इदारे को देखना है, वही इदारा हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इदारे के एक्सपेंडिचर अगर चलेंगे, इदारा चलेगा तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में तो सर इसका बेहतर यही है कि अब जैसे डेट जो आई हुई है 15 सितंबर, तो वहाँ से खुल जाए तो बहुत अच्छा है सर। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एज़ यूजुअल, जैसे पहले भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को और सीखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सर।